पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क भर के 15 लाख सैलाब मुतासिरा खानदानों को फौरी तौर पर 25,000 नक़द इमदाद की फराहमी शुरू कर दी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सैलाब मुतासिरीन को माली इमदाद की फराहमी की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हालिया बारिशों से 15 लाख खानदान मुतासिर हुए। सैलाब मुतासिरा इलाकों में नुकसानात के जायजे के लिए सर्वे कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। जानी और माली नुकसान का डेटा जमा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा तबाही बलूचिस्तान में हुई, जहां सैकड़ों लोग जाबहक हुए। हम सबको इस चैलेंज से निमटने की जरूरत है। वजीर आजम का कहना था कि मुल्क भर के 15 लाख सैलाब मुतासिरा खानदानों को फौरी तौर पर 25,000 नक़द इमदाद की फराहमी शुरू कर दी है। उनका कहना था कि तबाही की शिद्दत को सामने रखते हुए इमदादी रकूम की तकसीम का आगाज बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन से किया गया है। शहबाज शरीफ का कहना था कि फ्लड रिलीफ कैश प्रोग्राम के तहत 37.2 अरब रुपए 90 लाख अफराद तक फौरी तौर पर पहुँचाए जा रहे हैं। ये इमदादी रकम मुश्तरका सर्वे के बाद जानी और माली नुकसान की मद में दी जाने वाली रकम के अलावा है। इन ख़ानदानों को और इन 90 लाख अफराद को फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचाने के लिए हमने बड़ी मुशावरत के बाद फ़ैसला किया कि हर मुतासरा घर को 25,000 रुपये नक़द हम कॉम्पनसेशन देंगे, जिसका अभी आपने देखा आगाज़ जल मक्सी से हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की पिम्स अस्पताल के कमरे की ताज़ा तरीन वीडियो जारी कर दी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि 3 दिन से बगैर तहकीकात के प्रोपेगेंडा चल रहा है और शहबाज गिल का नाम लगाकर सोशल मीडिया और मीडिया पर वीडियोस चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है और प्रोपेगेंडा जारी है कि जिनसी तशद्दुद हुआ। कैमरा देखते ही प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। उनका कहना था कि शहबाज गिल से मंसूब सोशल मीडिया पर वीडियो चकवाल में ज्यादती करने वाले शख्स की है। गलत वीडियोस चलाना साइबर क्राइम के ज़मरे में आता है और सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी जारी है। मरियम का कहना था कि पीटीआई का असल मकसद कहानी को बदल देना है। क्या किसी ने तशद्दुद की असल वीडियोस देखी हैं? वफाकी वज़ीर ने शहबाज गिल की अस्पताल के कमरे की वीडियो चला दी और बताया कि शहबाज गिल की ये वीडियो 1 घंटे पहले की है कि वो ठीक ठाक खड़े बातें कर रहे हैं। उनका कहना था कि शहबाज गिल किताबें पढ़ रहे हैं, चहलकदमी और पुलिस से गुफ्तगू कर रहे हैं। शहबाज गिल का ऑक्सीजन का मास्क कहाँ गया? और एक गलत फुटेज, फेक वीडियो इन द सेंस कि वो शहबाज गिल साहब की वीडियो करके चला रहे हैं और ट्वीट्स हो रही हैं और जो सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। इतना भी एहसास नहीं है कि सोशल मीडिया पे कौन सी वीडियो आप चढ़ाएं जो कि एक सोशली उसका जो इम्पैक्ट है वो होगा, लेकिन क्योंकि प्रोपेगेंडा मशीन जो है वो सिर्फ झूठ बोलना जानती है, उसमें तहजीब शर्म की कोई चीज़ नहीं होती।
پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر فواد چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے سینئر لیڈرشپ کی بیٹھک ہوئی جس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ شہباز گل پر بہیمانہ تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ اطلاعات پریشان کن ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ ذہنی اور جسمانی تشدد کے ساتھ ساتھ جنسی تشدد بھی کیا گیا۔ شہباز گل کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کسی بھی جماعت کا شخص ہو اس پر تشدد ناقابل قبول ہے۔ سب سے پہلے تو ہم شہباز گل کے اوپر بہیمانہ تشدد کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بہت ہی ڈسٹربنگ ہیں، اور وہ اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے اوپر نہ صرف یہ کہ جسمانی اور ان کے اوپر جو ایک سائیکولوجیکل ٹارچر کیا گیا، ذہنی جسمانی اور ذہنی ٹارچر کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر جنسی تشدد بھی کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مغرب کے وقت ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے ریلیاں نکلیں گی، عمران خان خطاب کریں گے، یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی ٹارچر کی حمایت کر سکے۔ شہباز گل پر تشدد سے متعلق تمام جماعتوں کی طرف سے مذمت آ رہی ہے۔ شہادتیں جن میں سرٹیفکیٹس اور تصویریں شامل ہیں وہ متعلقہ حکام کو دی جا رہی ہیں۔ کل عمران خان اس تشدد کے خلاف ریلی کی قیادت کریں گے۔ فواد چودھری نے کہا کہ ریلیاں دو نکات پر ہیں، ایک تشدد اور دوسرا صحافت کا گلا گھونٹنے کے خلاف ہیں۔ پرسوں تحریک انصاف راولپنڈی میں بھی جلسہ کر رہی ہے۔ راولپنڈی جلسے کے بعد جلسوں کا سلسلہ شروع ہوگا جو 10 ستمبر تک جاری رہے گا۔ 10 ستمبر سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کا خاتمہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے انتخابات ہی واحد سیاسی طریقہ ہے جس سے پاکستان کو سیاسی استحکام دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو ریلیز ہیں یہ دو نکات کے اوپر ہیں، ایک ٹارچر کے خلاف پورا پاکستان اس پہ اکٹھا ہو، اور دوسرا جو صحافتی آزادیوں کو ARY کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری صحافتی آزادیوں کو جن کا گلا گھونٹا گیا ہے اس کے اوپر یہ احتجاج ہوگا، اور پورے ملک میں یہ احتجاج جو ہے وہ ہوگا۔ اب سے کچھ دیر کے بعد عمران خان پمس جائیں گے جہاں وہ بہیمانہ تشدد کا نشانہ بننے والے شہباز گل سے ملاقات کریں گے۔ وفاقی وزیر تجارت نوید قمر نے کہا ہے کہ جلد افغانستان کی طرح ازبکستان کے ساتھ بھی ٹرک ڈرائیورز کو 6 ماہ کا ویزا جاری کرنے کا معاہدہ کر لیا جائے گا۔ وزیر تجارت سید نوید قمر نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ پاک افغان تجارتی معاہدے میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے ٹرک ڈرائیورز کو 6 ماہ کا ویزا دیں گے جس سے سامان کی ترسیل میں آسانی ہوگی۔ نوید قمر نے کہا کہ سامان کی ترسیل کے لیے پاکستان ازبکستان کے ساتھ بھی معاہدہ کرنے جا رہا ہے۔ ازبکستان کے ساتھ ٹرک ڈرائیورز کو 6 ماہ کا ویزا جاری کرنے کا معاہدہ کیا جائے گا۔ ٹرک نہ صرف افغانستان بلکہ ازبکستان بھی آ اور جا سکیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹرکوں کو واگا بارڈر کراس کرنے کی اجازت دینے کی ڈیمانڈ بھی آتی ہے، لیکن ہندوستان کے ساتھ سیاسی تعلقات ایسے نہیں کہ اجازت دی جائے۔ ہندوستان کے ساتھ حالات معمول پر آ گئے تو ان معاملات پر غور کیا جا سکتا ہے۔ تعلقات میں بہتری کی صورت میں ہی سارک، تجارت سمیت دیگر معاملات پر بات ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی ڈیمانڈ اٹھتی ہے کہ یہ واگا کو کراس کرنے کے لیے بھی استعمال ہو جانا چاہیے، تو ہمارا رسپانس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک کیونکہ سیاسی حالات ایسے نہیں ہیں جس میں کہ اس قسم کی اجازت دی جائے۔ جب ہمارے ہندوستان کے ساتھ حالات معمول پہ آئیں گے تو اس کے بعد ہی ان چیزوں پہ کنسیڈریشن ہو سکے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر روز اول سے ہماری حکومت کی ترجیحات کا حصہ رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے دنیا کی توجہ کشمیر پر دلائی ہے۔ پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے قمر زمان کائرہ کا مزید کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس پر بڑا کھل کر پاکستان کا موقف ہے، اور یہ کسی ایک جماعت کا موقف نہیں بلکہ پورے پاکستان کا بڑا واضح موقف ہے کہ ہم ہندوستان کی ہر کوشش کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کشمیریوں کی جدوجہد میں اخلاقی اور سفارتی طور پر ان کے ساتھ ہیں۔ جب سے حکومت آئی ہے، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے کوئی بھی ملنے آیا ہے یا انہوں نے کسی ملک کا دورہ کیا ہے، ان کی گفتگو میں نمبر 1 ایشو کشمیر کا ایشو رہا، دنیا کی توجہ کشمیر پر دلائی ہے۔ قمر زمان کائرہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس طرح ڈیموگرافیاں تبدیل نہیں ہو سکتی، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اقوام عالم میں جا کر بھی
بھارت کا چہرہ بے نقاب کریں گے۔ سارے پاکستان کا موقف ہے کہ ہم ہندوستان کی ہر اس کوشش کو روکنے کی کوشش کریں گے، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، کشمیریوں کی جدوجہد میں ان کے ساتھ ہیں، اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ، سفارتی طور پہ، جہاں بھی ممکن ہو سکے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے، وزیر اعظم صاحب یا فارن منسٹر صاحب کوئی ڈگنیٹری ان کو ملنے آئے ہیں یا انہوں نے کسی ملک کا وزٹ کیا ہے، تو ان کی مذاکرات میں، گفتگو میں، میڈیا ٹاک میں جو پرائرٹی نمبر 1 ایشو رہا وہ ہمیشہ کشمیر کا ایشو رہا۔ وفاقی وزیر ریلویز خواجہ سعد رفیق سے پاکستان میں تعینات ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان مختلف امور، تعلقات اور ریلوے پروجیکٹس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تمام شعبوں میں تعلقات میں مزید بہتری ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ پاکستان ریلویز مستقل طور پر ملکی اور بین الاقوامی سپلائرز کے ساتھ طویل المدتی معاہدوں کے ذریعے اپنے کسٹمرز کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان کاروبار کے لیے دوست ماحول ہے جس سے ایرانی سرمایہ کاروں کو فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات کو بہتر بنانے کا خواہاں ہے۔ اس موقع پر ایرانی سفیر سید محمد علی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ایران کی دوستی لازوال ہے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان اخوت اور محبت کے رشتے بہت مضبوط ہیں۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے دو طرفہ معاملات کے امور اور ریلوے کے حوالے سے بھی بات چیت زیر بحث آئی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون جاری رکھنے اور اسے وسعت دینے پر بھی اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور مرتضیٰ جاوید عباسی نے کہا ہے کہ زمانہ طالب علمی سے ہی سیاست کا آغاز کر دیا تھا کیونکہ میرا خاندانی پس منظر پاکستان مسلم لیگ نون سے جڑا ہوا تھا۔ ایک انٹرویو میں مرتضیٰ جاوید عباسی کا کہنا تھا کہ پچھلی حکومت نے بے شمار دعوے کیے لیکن ان کے قول و فعل میں تضاد رہا، جبکہ اس کے مقابلے میں ہماری قیادت محب وطن ثابت ہوئی اور ہر قسم کی قربانی دی اور ملک کی خدمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت نے ملکی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر عالمی مالیاتی ادارے سے معاہدہ کیا کیونکہ ان کے پیچھے وہ قوتیں تھیں جو پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتی۔ عمران خان پاکستان کی تباہی پر تلا ہوا ہے۔ ملک کو معاشی تباہی پر پہنچانے کے بعد اب عمران خان ملک میں سیاسی عدم استحکام چاہتا ہے۔ وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان بیرونی ایجنڈے پر آئے تھے، ان کے لوگ لوٹ مار کر کے سب بھاگ گئے۔ 20,000 ارب کے قرضے سے کیا کیا؟ پارلیمنٹ کو جواب دیں۔ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے پی ٹی آئی نے 4 سال تک کوئی کام نہ کیا، بس کھوکھلے نعرے تک محدود رہی۔ پی ٹی آئی حکومت نے 4 سال تک انتقام ہی انتقام کی سیاست کی۔ اقتدار سے باہر آ کر پوری پی ٹی آئی اب بغاوت پر اتر آئی ہے۔ اخلاقی اعتبار سے عمران خان کو سیاست کرنی ہی نہیں چاہیے۔ جو پچھلی حکومت ہے اس کی پالیسیز جو معاشیاں جاری رہتی تو آج ملک دیوالیہ ہو چکا ہوتا۔ جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں، دنیا کے جو پہلے اور دوسرے نمبر پہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں، انہوں نے سبسڈی اگر نہیں دی پیٹرولیم پروڈکٹس پہ، اور ہم جو قرضہ لے رہے ہیں، قرضہ لے کے اور پھر آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ اس حکومت نے کیا جس نے پاکستان کے معاشی ترقی کے لیے اقدامات کرنے کے حوالے سے حکومت کے ہاتھ باندھ کے رکھتی ہیں۔ آٹھ 8,000 میٹر سے بلند 3 چوٹیاں سر کر کے تاریخ رقم کرنے والی پاکستان کی پہلی خاتون کوہ پیما نائلہ کیانی نے کہا ہے کہ ڈیتھ زون میں بچوں کے خیال نے ہمیشہ ہمت بندھائی ہے اور اسی ہمت کی وجہ سے وہ مشکل چوٹیاں سر کرنے میں کامیاب ہو رہی ہیں۔ تاریخ رقم کرنے والی پاکستانی کوہ پیما نائلہ کیانی نے لاہور پریس کلب میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بلند چوٹیاں سر کرنے کے دوران کئی مرتبہ مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈیتھ زون میں داخل ہو گئی۔ اس دوران خیال آتا تھا کہ مجھے بچوں کو ملنا ہے کیونکہ میں اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بننا چاہتی تھی اور ان کی وجہ سے مجھے ہمت ہوتی اور میں 1 سال میں 3,000 سے بلند چوٹیاں سر کرنے میں کامیاب ہو گئی اور تاریخ رقم کر دی۔ مجھے ایک تو شوق تھا کہ پہاڑ چڑھنا ہے۔ جب میں نے پہلی دفعہ K2 دیکھا تھا اس میں مجھے شوق پیدا ہوا تھا کہ میں کلائمبنگ سٹارٹ کروں، پہاڑ چڑھوں،
تو میری فیملی نے بہت زیادہ انکریج، انہوں نے سپورٹ کیا مجھے. میری جب بیٹی سیکنڈ والی 6.5 مہینے کی تھی تو میں اپنی میٹرنٹی لیو کو یوز کرنا چاہتی تھی کہ میں جا کے اس کو یوز کر کے 8,000 میٹر کی چوٹی کو ایکسپیرئنس کروں. تو وہ اس لیے بھی تھا کہ میں چاہتی تھی کہ میں اپنی بچوں کے لیے رول ماڈل بنوں. نائلہ کیانی نے کہا کہ کوہ پیمائی آسان نہیں ہے، اس کے لیے پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت ہے اور حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے. مجھے حکومتی سپورٹ حاصل نہیں رہی ہے. اگر حکومت سپورٹ کرے تو ہم بھی نیپال کی طرح اس کو ایک کامیاب پروفیشن بنا سکتے ہیں. خیال رہے کہ نائلہ کیانی 8,000 میٹر سے بلند 3 چوٹیاں سر کرنے والی پاکستان کی پہلی خاتون کوہ پیما ہیں. انہوں نے حال ہی میں دنیا کی 11ویں بلند ترین چوٹی گلیشیئر بم 1 سر کی ہے. اس سے قبل نائلہ کیانی گلیشیئر بم 2 اور K2 بھی سر کر چکی ہیں. وہ G1 اور G2 سر کرنے والی بھی پہلی پاکستانی خاتون ہیں. جہاں سرکاری تنخواہ لینے والے تربیت یافتہ جدید آلات سے لیس اہلکار بے بس ہوئے، وہاں ایک عام شہری نے کام کر دکھایا. گزشتہ روز 24 گھنٹے تک کیچی بیگ کے پرانے کاریز کے کنویں سے 2 افراد کو نکالنے کے لیے محکمہ PDMA اور محکمہ مائنز کے تربیت یافتہ تنخواہ کار اہلکار جدید آلات، آکسیجن سلنڈر، ماسک، ہیلمٹ، دستانے، کیمرے، ٹارچ وغیرہ وغیرہ سے لیس ہو کر بار بار کنویں میں اترتے اور نکلتے رہے اور کچرے کی وجہ سے گیس بھر جانے کو اپنی ناکامی کا سبب کہتے رہے، لیکن کچھ نہ کر سکے. اس حادثے کے بارے میں سن کر 2 نوجوان جلیل احمد ول محمد ابراہیم اور امیر حمزہ اقوام شہوانی کھٹ کوچا سے موٹر سائیکل پر کیچی بیگ پہنچ گئے. جلیل احمد شہوانی ایک سادہ سرجیکل ماسک کے ساتھ رسی سے لٹک کے اپنی جان پر کھیل کر گیس سے بھرے کاریز کے کنویں میں اتر گیا اور محض ایک انٹرکام فون کے ذریعے اپنے ساتھی سے رابطہ کرتا رہا اور 2 گھنٹے کے اندر دونوں افراد کی لاشیں نکالنے میں کامیاب ہو گیا. PDMA کے جو بندے آئے تھے 3-4 گھنٹے بعد، جنہوں نے 3-4 اٹیمپٹ کیے لیکن وہ ناکام رہے. لیکن یہ بندہ جلیل احمد، جو آج ہم اس کو ہیرو کا خطاب دے رہے ہیں، یہ واقعی ہیرو ہے. اور اس کو بالکل PDMA جیسے ادارے میں نوکری ملنا چاہیے. یہ بے روزگار لڑکا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو خدا صلاحیت دیا ہوا ہے. پچھلے 12-13 گھنٹے کے بعد یہ بندہ بغیر آکسیجن کے نیچے اترا اور دونوں نوجوانوں کو باہر نکالا. پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں شہید ٹریفک اسسٹنٹ محمود کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر، DIG آپریشنز افضال کوثر، DIG انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل، CTO لاہور منتظر مہدی، SP ہیڈ کوارٹرز محمد عبداللہ لک، SP سیکیورٹی سعید عزیز، SP آصف صدیق، شہزاد خان، سرکل افسر اشفاق احمد سمیت تمام سرکل افسران اور ٹریفک وارڈنز کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر اور CTO لاہور نے شہید کے ورثاء سے اظہار تعزیت کیا. CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر نے شہید کے ورثاء کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. شہید کے سوگواران میں بیوہ اور 2 ماہ کی چھوٹی بیٹی شامل ہے.